Assalamu alaikum friends. Today we are going to start our novel Twilight in Delhi by Ahmad Ali. Twilight in Delhi is about the destruction of culture and moral values by the new foreign culture and force. It is about love between Asghar, who is from an upper class family, and Bilqis, who comes from a lower class family. Mir Nihal struggles to protect the new generation from the disastrous effects of colonialism on their culture. On the other hand, he himself is involved with foolish activities. Mir Nihal does not approve the relationship between Asghar and Bilqis because of the class difference. So before we move forward, it is a request to all of you, please subscribe these channels and click the bell icon for more updates. Thank you. ट्विलाइट इन दिल्ली अहमद अली का एक शाहकार सोशल नावल है जो बड़े सगीर की इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी करता है। दिल्ली का शहर जो कि 1453 में आबाद हुआ, कौरव, पांडव, खिलजी, सैयद और मुग़लों के दौर में बार बार अरूज व ज़वाल का शिकार होता रहा। ये 19वीं सदी के आखिरी अशरे में बड़े बड़े बाकमाल शोरा की जगह भी बन चुका था। सो बेसिकली ट्विलाइट इन दिल्ली के मेन करैक्टर्स हैं मीर निहाल, वो रहता है अपनी बीवी बेगम निहाल, बेटे असगर, बेटी महरोज़ मानी और अपने मरहूम भाई की बीवी बेगम जमाल के साथ दिल्ली के इलाके न्यारियां में रहाइश पजीर है। मीर निहाल की एक बेटी बेगम वहीद बेवा हो चुकी है, लेकिन अपने बेटे और बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ससुराल के साथ भोपाल में ही रहती है और इसके बेटे हबीबुद्दीन और बैरुद्दीन सरकारी मुलाजिम हैं। ये बेगम वहीद के दो बेटे हैं और दूसरे शहरों में रहते हैं और ख़ास मौका पर ही अपने घर बाप के आते हैं। मीर निहाल की एक बेटी जो कि सैयद हसन की मनकोहा थी का इंतकाल हो चुका है। बेगम निहाल का भतीजा मसरूर भी इनके यहाँ रहाइश पजीर है और अपनी स्कूल की तालीम जारी रखे हुए है। शम्स और इसकी बेगम भी वहीं रहते हैं। गफूर मर्दाना और दरमियाने ज़नाना हिस्से में मुलाजिम है। जंग आज़ादी 1857 के मौका पर मीर निहाल और इसके बड़े भाई मीर जमाल जो कि जिनकी आपके डेथ हो चुकी है, इसकी इन जायदाद का काफ़ी हिस्सा लूट लिया गया था। बहरहाल फिर भी इनके पास काफ़ी जायदाद थी जिसकी आमदन से घर का खर्चा चलाने के लिए काफ़ी है। नावल का आगाज़ 20वीं सदी के दूसरे अशरे यानी 1911 के आगाज़ से होता है और कहानी के शुरू में मौसम गर्म है। मीर निहाल और इसकी बीवी की उम्रें 50 साल से ऊपर हैं। एक रात मीर निहाल खाने के दौरान कबूतरों के ड्रब्बे में आहट सुनता है। वो खाना दरमियान में ही छोड़कर उठ बैठता है और बड़ी तगोदू के बाद वहाँ मौजूद सांप को पकड़ लेता है और इसे फर्श पर मारकर जान से मार डालता है। इसके कबूतर बहुत माहिर हैं और अपने साथ एक पड़ोसी ख्वाजा अशरफ के चंद कबूतरों के साथ को भी साथ ले जाते हैं, जिन्हें मीर निहाल एक अलग डब्बे में बंद कर देता है। असगर बिल्किस से मोहब्बत करता है जो कि रिश्ते में इसके भाई की सिस्टर इन लॉ है और मिर्ज़ा शहबाज बेग की बेटी है। असगर बिल्किस से शादी करना चाहता है लेकिन इसे मालूम है कि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि वो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता है जबकि बिल्किस का बाप मुग़ल है। और असगर बहुत सोचने के बाद इस मसले का ये हल निकालता है कि वो अपनी बड़ी बहन बेगम वहीद को भोपाल ख़त लिखकर दिल्ली बुला लेता है। तमाम अहले खाना मीर निहाल समेत इसकी आमद पर बहुत खुश होते हैं। इस रात 10 बजे के बाद जब बहन भाई को ज़ाती बातों का मौका मिला तो असगर ने अपनी मोहब्बत के बारे में उसे आगाह किया और धमकी देता है कि अगर माँ बाप ने उसकी शादी बिल्किस से ना की तो वो खुदकुशी कर लेगा। अगले दिन वो माँ को इस बात में एतमाद में लेती है कि इसकी माँ को यह इल्म है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से तय होने वाला नहीं, क्योंकि मीर निहाल अपने ख़ानदान के फ़र्द इशफाक की शादी बिल्किस की बहन से हो जाने के बावजूद इस रिश्ते को ठीक नज़र से नहीं देखते थे, क्योंकि इनके ख्याल में सैयदों और मुग़लों का कोई जोड़ ना था। बेगम निहाल मीर निहाल से असगर के रिश्ते की बात करती है और इसे बताती है कि असगर बिल्किस से शादी का ख्वाहिशमंद है और दूसरी सूरत में वो सुसाइड की धमकी देता है। मीर निहाल ये सुनकर बहुत मायूस हो जाता है कि रिश्ता होने की सूरत में असगर से मुकम्मल तौर पर अलहदगी की करने की वो भी धमकी दे देता है मीर निहाल भी। बेगम जमाल बेगम निहाल को यह मशवरा देती है कि किसी दिन बेगम निहाल और ख़ुद बेगम शहबाज के यहाँ चलेंगे और असगर के लिए बिल्किस के रिश्ते की बात करेंगे और यूं शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। रफ्ता रफ्ता मीर निहाल भी इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे। बेगम निहाल को यह तजवीज़ बहुत पसंद आती है।
بیگم نہال اور بیگم جمال بیگم شہباز سے اصغر کے لیے بلقیس کے رشتے کی بات کرتی ہیں اور جواب ہاں میں ملنے کی خوشی میں بیگم نہال محفل میلاد منعقد کراتی ہے جس میں اصغر بھرپور حصہ لیتا ہے۔ بیگم وحید بھوپال کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اپنے بچوں کے علاوہ اصغر کو بھی لے جاتی ہے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے اس کا دل بہل جائے۔ وہاں اصغر کے لیے ایک ملازمت کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ اب 1911 کی گرمیوں کی ایک پہر کو میر نہال شیخ نور الہی اینڈ سنز لیس ڈیلرز بازار کی دکان سے نکلتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ صبح وہ کبوتروں کو پانی ڈالنا بھول گیا ہے۔ جب وہ گھر آ کر دیکھتا ہے تو ڈربے میں کئی کبوتر مر چکے ہوتے ہیں اور کئی کبوتر مرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ پانی ڈالتا ہے اور دل میں دکھ محسوس کرتا ہے۔ اسی وقت اسے پیغام ملتا ہے کہ اس کی جو ایک گرل فرینڈ کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ ببن جان وفات پا چکی ہیں۔ ببن جان ایک ریڈ لائٹ ایریا کی خاتون ہوتی ہیں جو کہ میر نہال سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اس کی ببن جان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ میر نہال اب غم سے بوجھل دل کے ساتھ ببن جان کے پرسکون چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہے اور چادر سے ڈھک دیتا ہے۔ اس کی ماں کو کچھ رقم دے کر وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت اسے اچانک خیال آتا ہے کہ کابک کو تو رات اس نے بند کیا ہی نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بلی کبوتروں کا شکار کرنے کے بعد اطمینان سے کابک کے اندر ہی سو رہی ہے۔ میر نہال کو تو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ چھڑی اٹھا کے اس بلی کو مار مار کر ادموا ہی کر دیتا ہے اور گلی میں پھینکوا دیتا ہے۔ ان واقعات کے بعد میر نہال میں 2 تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ایک، وہ اپنا کبوتر بازی کا مشغلہ ترک کر دیتا ہے اور سب کبوتروں کو بیچ دیتا ہے۔ وہ لیس کا کاروبار کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے گھر کے لیے جائیداد کی آمدنی اور بیٹوں کی بھجوائی ہوئی رقم کا کافی فالتو کمائی، اور وہ اپنی جو اس کی لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے تعلقات لے کیا کرتا تھا، وہ گھر میں یہ بتا کر وہاں چلا جایا کرتا تھا کہ وہ اپنے دوست نواب ببن کے ہاں جا رہا ہے، حالانکہ وہ ببن جان کے پاس جا رہا ہوتا تھا۔ اب میر نہال دن بھر گھر میں ہی رہتا ہے اور اپنی یونانی ادویات کا مشغلہ، کیمسٹری کا شغل پھر سے اختیار کر لیتا ہے جسے کبھی اس نے دیگر مصروفیات کے باعث ترک کر دیا تھا۔ اس لیے دوست کمبل پوش، امیر سانگی وغیرہ وغیرہ دوبارہ اس کے پاس آنے لگتے ہیں اور مردانے میں ادویات اور کیمسٹری کے بارے میں گپے مارنے اور عملی تجربات ہونے لگتے ہیں۔ ایک دن نواب پتن کے ہاں سے واپسی پر وہ اپنے آپ کو بہت بوڑھا اور کمزور محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے عزت نفس کا زندگی بھر خیال رکھا، لیکن اب ان کا خیال رکھنا نئی نسل کی ذمہ داری ہے۔ ہاں دیکھیں نا، عزت نفس کا خیال رکھا، بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے ببن جان سے تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ خیر، چنانچہ اس روز وہ گھر آمد پر اعلان کرتا ہے کہ وہ اصغر اور بلقیس کے رشتے کے لیے راضی ہے۔ اس کے اچانک اعلان سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اصغر کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگتی ہیں۔ رمضان شریف کی آمد اور اس کے بعد عید کی گہما گہمی، ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے۔ بیگم وحید اور اصغر بھی بھوپال سے واپس آ جاتے ہیں اور اصغر نے اپنی تنخواہ میں سے جمع شدہ 1000 روپے کی رقم میر نہال کو پیش کرتا ہے اور میر نہال اصغر سے بہت خوش ہوتا ہے۔ 7 دسمبر 1911 کو جارج ففتھ کی دلی میں تاج پوشی ہوتی ہے جسے میر نہال اور دوسرے سب مردانہ اہل خانہ دیکھنے جاتے ہیں۔ بادشاہ ایک جلوس کی شکل میں شاہی قلعے سے برآمد ہوتا ہے اور سخت حفاظتی اقدامات کے اندر رہ کر جلوس میں روانہ ہوتا ہے۔ جلوس کے آخر میں نواب، راجے اور جاگیردار اپنی فوجوں سمیت جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں توپیں سلامی دے رہی ہوتی ہیں جو کہ بقول میر نہال اس بات کی علامت ہیں کہ انگریز نے طاقت کے ذریعے اس ملک کو فتح کیا ہے اور طاقت کے بل بوتے پر ہی اپنی سامراجی حکومت چلانے رہنے کے خواہش رکھتے ہیں۔ میر نہال کو یہ جلوس دیکھ کر 14 سپٹمبر 1857 کا تاریخی دن یاد آتا ہے جب دلی کا سقوط ہوا تھا اور جامع مسجد کی سیڑھیاں مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ ہندوستان کی سامراجی غلامی پر سخت ناخوش ہے۔ بہرحال جشن تاج پوشی کے فوراً بعد تمام ہندوستانی اور اسلامی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اصغر کی شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پاتی ہے۔ میر نہال کے دونوں بیٹے، ان کی بیویاں، بچے اور بیگم وحید اور اس کے بچے سب شادی میں شرکت کے لیے دلی آتے ہیں۔ شریف الدین
کبیر الدین کی ساس کا رشتہ دار کو امیر مطبخ بنا دیا جاتا ہے تاکہ سب مہمانوں کو وقت پر ناشتہ اور کھانا وغیرہ ملتا رہے۔ کچھ عرصے بعد مہرو کی بارات بھوپال سے آتی ہے۔ میر نہال مراج اپنے ہونے والے داماد کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ مہرو میر نہال کی بیٹی اس کی بارات آتی ہے۔ وہ اپنے داماد کو دیکھ کر بہت حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل بہت بھیانک ہوتی ہے، کیونکہ ایک بار اس کی بندوق سے نکلنے والی گولی، کیونکہ وہ شکار کھیلنے کا شوقین ہے، اسی کے چہرے پر جا لگی تھی، جس سے نہ صرف اس کا ایک کان اڑ گیا تھا بلکہ چہرہ بھی مسخ ہو گیا تھا، اور وہ گولی بعد ازاں دماغ میں جا کر پیوست ہو گئی اور نکالی نہ جا سکی تھی، جس کے باعث اس کے ذہن میں ذرا سا خلل پیدا ہو گیا تھا۔ میر نہال کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو قزاق کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن اپنے بیٹے حبیب الدین کے سمجھانے پر وہ شادی پر رضامند ہو جاتا ہے، کیونکہ بیٹے کا موقف یہ ہوتا ہے کہ بارات کے خالی واپس جانے پر لوگ دولہا کو کچھ نہ کہیں گے بلکہ دلہن کو ہی موجب خطا گردانیں گے کہ ساری غلطی دلہن کی ہی ہے۔ اس شادی سے گھرانے کا کوئی بھی فرد خوش نہیں تھا، اور مہرو تو اس طرح رخصت ہوتی ہے جیسے کوئی قصائی ذبح کے لیے گائے کو لے کر جا رہا ہو۔ بلقیس ایک لڑکی کو پیدا کرتی ہے جس کا نام جہاں آرا تجویز پاتا ہے۔ اصغر پہلے تو بہت خوش نظر آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بیٹی سے پہلے اصغر خوش نہیں ہوتا، لیکن بعد میں وہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جہاں آرا کے کان میں اس کے نانا شہباز بے اذان دیتا ہے، جو سخت بیماری کی وجہ سے بقرہ عید کے تیسرے روز انتقال کر جاتا ہے، لیکن اپنی وفات سے پہلے وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اصغر کو ایک اچھی ملازمت دلوا جاتا ہے۔ اب اصغر سسر کے انتقال کے بعد سسرال کے ساتھ والا گھر لے لیتا ہے اور درمیانی دیوار میں ایک دروازہ نصب کروا لیا جاتا ہے۔ اب اصغر وہاں دفتر جاتا ہے تو بلقیس ماں کے پاس چلی جاتی ہے، اور اصغر کے واپس آنے کے بعد وہ بھی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جلد ہی اصغر کا دل بلقیس سے بھر جاتا ہے اور اس کے ساتھ بے رخی برتنے لگتا ہے۔ وہ مشرقی لڑکیوں کی نفسیات سمجھنے سے قاصر ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھتی یہ اصغر سے دوری بلقیس اداس رہنے لگتی ہے۔ یہ کئی بار ہوتا ہے کہ جہاں آرا کے ساتھ محبت کرتے کرتے اصغر بلقیس سے محبت کرنے لگتا ہے، لیکن اب وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہوتی۔ میر نہال فالج کے حملے کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہو جاتا ہے، مگر حکیم اجمل خان کے علاج سے وہ دو ہفتوں کے بعد بولنے کے قابل تو ہو جاتا ہے، لیکن جسمانی طاقت واپس نہیں آتی اور بستر کا ہی وہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ادھر بیگم نہال کی آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ بصارت کے معالج حکیم کریم الدین اس کا علاج کرتا ہے، لیکن بینائی کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے اور ایک دن وہ تقریباً نابینا ہو جاتی ہے۔ بلقیس ایک دن ایک خوفناک خواب دیکھتی ہے جس میں اصغر کی ناک بڑی خوفناک ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے پر جھریاں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ اس کی ماں بیگم شہباز پیرجی سے تعویذ وغیرہ لا کر دیتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جنوری کی ایک رات جب اصغر جہاں آرا کو پیار کر رہا ہوتا ہے تو وہ بلقیس سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور بلقیس کا دھیان رکھنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگلے روز وہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر مترا کو بلا کر لاتا ہے جو بلقیس کے مرض کو ٹی بی تجویز کرتا ہے۔ اس زمانے میں ٹی بی لا علاج مرض تھا، ٹیوبرکلوسس، اور آج کل یہ قابل علاج ہے۔ بیگم شہباز میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھتے دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، لیکن ادھر وہ ٹیوبرکلوسس کا سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ 1918 میں موسم گرما میں دلی اور کئی دیگر شہروں میں انفلوئنزا کی وبا پھیلی ہوتی ہے، اور دلی میں شاید ہی کوئی ایسا گھر بچا ہو جہاں کوئی موت واقع نہ ہوئی ہو۔ میر نہال کے گھر سے بیگم شمس فوت ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد شمس کا رجحان تصوف کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوفناک وبا شہریوں کے لیے عذاب تھی، لیکن گورکنوں، غسالوں اور کپڑے کے تاجروں کے لیے بن آئی تھی، اور انہوں نے لوگوں کو خوب لوٹا، حتیٰ کہ کفن تک چوری ہو گئے، اور گورکن 2-3 دن پرانی قبروں کو نئے مردے کے لیے تیار کرنے لگتے تھے۔ بلقیس کی قوت ارادی جواب دے جاتی ہے اور اس کی بہتر ہوتی ہوئی صحت اچانک گرنے لگتی ہے اور حالت خراب سے خراب تر ہونے لگتی ہے۔ بیگم نہال اس کی دل جوئی کے لیے دلچین اور مسرور کو اس کے ہاں بھیج دیتی ہے۔ ایک دن صبح 4 بجے بلقیس جہان فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ بلقیس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اصغر اس صدمے کو بہت محسوس کرتا ہے اور وہ روزانہ قبرستان جانے لگتا ہے اور چہلم کے بعد قبر کو پکا کروا دیتا ہے۔
وہ جہاں آرا کا خیال رکھتا ہے جو زہرا بلقیس کی 16 سالہ بہن کے ساتھ بہت مانوس ہے۔ جہاں آرا کی معرفت اور اصغر اور زہرا ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں اور ایک روز وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بلقیس کو فوت ہوئے ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میر نہال کا درمیانہ بیٹا حبیب الدین طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے دلی آ جاتا ہے اور حکیموں سے علاج کرواتا ہے۔ اس کا 12 سالہ بیٹا نسیم بھی اس کے ساتھ ہے جس کی ذہانت پر اسے ناز ہے۔ اصغر اپنی ماں اور اپنے باپ سے زہرا کے لیے رشتے کی اجازت لیتا ہے اور اسی سلسلے میں بیگم جمال اور انجم زمانی ناراض ہو کر میر نہال کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں جہاں وہ پچھلے 40 برس سے رہ رہی ہیں۔ میر نہال جو پہلے ہی بستر پر لیٹا ہے اس رخصت کو بہت محسوس کرتا ہے، لیکن سوال اس کی عزت نفس کا ہے، لہٰذا اسے سہنا پڑتا ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قہر درویش بر جان درویش، یعنی جب درویش پر مصیبت آتی ہے تو کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آتا، اسے خود ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اب یہی اس کا مقدر ہے۔ حبیب الدین کی طبیعت کی بحالی کے لیے ڈاکٹر مترا کو بلایا جاتا ہے جو اس کے مرض کو ٹیوبرکلوسس تجویز کرتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر مترا ہر کسی کو ٹیوبرکلوسس کروا رہا ہے۔ مہنگی دوائیں کھانے کے باوجود اس کی طبیعت مزید خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں اسے مردانے سے زنانے میں پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ خواتین اس کے قریب رہ سکیں اور اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میر نہال کو روزانہ ایک بار زنانے میں لایا جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو موت میں جاتے دیکھ کر بے انتہا دکھ محسوس کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جوان بیٹے کے لیے دعا کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مرنے سے 3 دن پہلے حبیب الدین اپنی ماں سے دودھ معاف کرواتا ہے کہ وہ بیوی سے مہر معاف کرواتا ہے، سب عزیزوں اور ملنے کے لیے آنے والے دوستوں سے اپنا کہا سنا معاف کرواتا ہے، اور ایک رات وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ دکھ بری خبر سب دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجی جاتی ہے اور مرحوم کا حلقہ احباب چونکہ بہت وسیع ہوتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے سینکڑوں کا مجمع جمع ہو جانا شروع ہو جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ سب لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ قبرستان کے قریب ایک مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ میر نہال کو معذوری کی وجہ سے ڈولی میں بٹھا کر جنازے کے ساتھ قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ قبرستان سے گھر واپسی پر نصیر الدین کے ہاں سے کھانا آتا ہے اور اصغر کھانا کھانے بیٹھتا ہی ہے کہ بیگم شہباز کی نوکرانی چمبیلی اس سے اشارے سے بلاتی ہے۔ اصغر اس سے ملنے چلا جاتا ہے اور وہ زہرا کا رات 11 بجے کا لکھا ہوا ایک لیٹر اس کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ لیٹر صبح لائی تھی لیکن حالات کو دیکھ کر یہ لیٹر اس وقت اصغر کو نہ دے سکی تھی۔ زہرا نے لیٹر میں لکھا تھا کہ صبح اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اصغر سے محبت کرتی رہے گی اور بلا خدا کے کاموں میں کوئی دخل دے سکتا ہے۔ میر نہال بستر پر لیٹے لیٹے دن گزار رہا ہے۔ اب وہ اتنا کمزور ہو کر رہ گیا ہے کہ وہ ماضی کی سہانی یادوں کو بھی ذہن میں لانے سے قاصر ہے اور اس کی زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ شاید حسن و جمال دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ سورج غروب ہو جاتا ہے اور دن اپنی جگہ رات کو دے دیتا ہے، جس کے تاریک دامن میں سورج اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ اور یہی اینڈ ہے ٹوائلائٹ ان دہلی کا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔